बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। और नाज़रीन, आज जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, सरकार की तरफ से हमें ये बताया जा रहा है कि कोरोना से पाकिस्तान में 1000 हलाकतें हो चुकी हैं। इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि तकरीबन 48,000 के करीब हमारे पास पेशेंट हैं और थोड़ी ही अरसे में हम ये 50,000 का जो एक संगे मील है, अल्लाह माफ़ करे क्या कहा जाए इस पे, हम इसको भी पेशेंट्स का अबूर कर जाएंगे। लेकिन जब हम पेशेंट्स की बात करते हैं, जब हम हलाकतों की बात करते हैं, तो सवालात बहुत ज़्यादा हैं। मुख्तलिफ वीडियोस सोशल मीडिया पे जो आ रही हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन मैं आपके सामने एक केस रखना चाह रहा हूँ जो लाहौर के जनरल हॉस्पिटल का है। 23 बरस की शहरोज़ा बतूल का है, सैयदा शहरोज़ा बतूल। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे ये नौजवान लड़की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की फारुकुल तहसील, अभी 2019 में टाउन प्लानिंग में उसने डिग्री हासिल की और एक नया जो ग्रुप आ रहा है घराना ग्रुप, उसको उसने ज्वाइन कर लिया। इस बच्ची को 15 अप्रैल को तकलीफ़ महसूस हुई। 15 अप्रैल को मसला महसूस हुआ कि दिमाग में कुछ इस किस्म का कोई इशू है। जब दिखाया गया, जनरल हॉस्पिटल लेकर गए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त मायानाज जो है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो सिस्टम है न्यूरो सर्जरी का, वो लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में है और इसकी धूम पूरे पाकिस्तान में है। वहाँ पर ले जाया गया। वहाँ पर दिमाग के 3 ऑपरेशंस हुए, तीन ऑपरेशन, जिसमें स्टंट डाला गया, कभी निकाला गया, कभी पता नहीं क्या किया गया। उसकी मैं तफसील आपको अभी जो है आपके सामने रखूँगा। लेकिन जब 3 ऑपरेशंस के बाद कहा गया कि शहरोज़ा बतूल को कोरोना हो गया है, और वो बच्ची जिसको इंटेंसिव केयर की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत थी, उसे कोरोना के आइसोलेशन वार्ड में फेंक दिया गया। आइसोलेशन वार्ड जो है, बड़ी अजीब व गरीब कहानियाँ वहाँ की सामने आती हैं। वहाँ तो डॉक्टर्स ही नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स हैं। और वहाँ पर वो बच्ची जिसे इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत थी, वो बच्ची जिसका एक सुनहरा रोशन मुस्तकबिल उसका इंतज़ार कर रहा था, वो बच्ची जो अपने माँ बाप की उम्मीदों का मरकज़ थी, जिसने तालीम हासिल की, जॉब भी हासिल कर ली एक बड़ी अच्छी कंपनी में, और उसके बाद कोरोना के हवाले से एक मनफी खबर। जब कॉज ऑफ डेथ लिखा गया तो उसमें बाकी चीज़ों के साथ कोरोना भी लिख दिया गया। आज का प्रोग्राम सैयदा शहरोज़ा बतूल के नाम, उस बच्ची के नाम, जो मैं इसको कत्ल नहीं कहूँगा, कत्ल नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। ये हुआ क्या, ये कैसे हुआ? आज के प्रोग्राम के आगाज़ में मैं यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल से डॉक्टर अमार यूसुफ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप GHA के YDA के प्रेसिडेंट हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ साथ सैयद आसिम रज़ा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप शहरोज़ा बतूल के वालिद हैं और बड़ी दिल दहला देने वाली कहानी है इनकी, मैं अभी आपके सामने रखूँगा। और इसके साथ साथ सैयदा ताहिरा बतूल भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ये क्या है, क्या ये हुआ, क्या ये ब्रेन ट्यूमर था, इसकी पेशेंट्स तड़प तड़प कर कोरोना के वार्ड में कोरोना के नाम पर किस तरह मर गई। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज जिसकी वजह से प्रोग्राम कर रहा हूँ वो ये है कि जब उसका टेस्ट आया मौत के बाद, डेथ के बाद, तो वो कोरोना नेगेटिव थी, उसे कोरोना था ही नहीं। तो ये क्या हो रहा है हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर? इस पर सबसे पहले यहाँ पर आसिम रज़ा साहब भी मौजूद हैं, सैयदा ताहिरा बतूल भी मौजूद हैं। आप साथ रहे, वालिदैन हैं ज़ाहिर, आप बिल्कुल आप साथ रहे। ताहिरा, क्या हुआ, क्या किस तरह हुआ ये सारा? बेटी को अब कब लेकर गई, क्या हुआ, क्या शिकायत क्या है आपको? जो मैंने बयान किया, जो मुझे पता चला वो तो ये है, आपको शिकायत क्या है?
ہمیں شکایت صرف یہ ہے انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ صحیح نہیں کیا. جب انہوں نے ڈاکٹر آئے ہیں تیسرا جب انہوں نے اسٹنٹ ڈالا ہے تیسری دفعہ جب ڈالا ہے تیسری دفعہ 3 دفعہ اسٹنٹ ڈالا گیا. ہاں جی نہیں ایک ہی کو اس کو بار بار کرتے گئے ہیں. ہم نے نیا بھی منگوا لیا تھا. ایک ڈالا ریموو کیا پھر ڈالا اسی شنٹ کو 3 دفعہ انہوں نے ریموو کیا, یعنی کہ صحیح نہیں ڈالا گیا, صحیح نہیں تھا, صحیح نہیں تھا. ٹھیک ہوا. میں اس کی والدہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتی تھی. جب وہ وینٹیلیٹر پہ تھی تب بھی میں نے اس کو دیکھا. جب اس کو میں اس کی جاتی تھی منٹ بعد اس کی پلس چیک کرنا, اس کی 93 جا رہی ہے, 83 جا رہی ہے, 114. پہلے سب سے پہلے شروع سے شروع کرتے ہیں. ہوا کیا, یہ ڈائگنوز کیسے ہوا, پتہ کیسے چلا کہ یہ ایمرجنسی میں اس کو لے کے گئے, ہم ایمرجنسی میں لے کے آئے ہیں 15 کو. 15 اپریل کو. ہاں جی, تو وہ میٹنگ کر رہی تھی زیادہ اور سر درد کی کمپلین کر رہی تھی. ماما پین ہوتی ہے اور ساتھ ہی وومٹ شروع کر دینا. ایمرجنسی میں چیک کروایا, ڈاکٹرز نے چیک کیا, اس کو ڈرپ لگائی, رکھا ان کو سارا تقریباً 3-4 گھنٹے ادھر لیٹی رہی ہے. اس کو وومٹ نہیں آئی جو ڈرپس وغیرہ لگائی ہیں, لیکن جیسے ہی وہ ڈرپس ہوتے انہوں نے ڈرپ ریموو کی ڈاکٹر نے تو اس کو پھر وومٹ آ گئی. پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا میرے بیٹے کو پھر ڈرپ اس کو وومٹ آئی ہے. انہوں نے ڈائگنوز کیا ہوا پھر, کیا مسئلہ کیا؟ انہوں نے کہا اس کا سٹی اسکین کروائے, اور ہم نے اسی ٹائم شادی گئے ہیں, انہوں نے سٹی اسکین اس کا کروایا ہے. میری بچی کا سٹی اسکین کروایا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے دماغ میں پانی ہے تو اس کا جو ہے نا شنٹ ڈلے گا, اور ہمیں ساتھ لگ رہا ہے کہ اس کو شاید رسولی کا بھی ساتھ ہو, تو آپ اس کا MRI کروائیں, جو بھی رپورٹ وہ بھی کروائیں آپ اس کا. اس میں وقت انہوں نے صرف شنٹ کا کہا تھا ہمیں, بعد میں جو ہم نے MRI کروایا اس میں پھر رسولی کا بھی آ گیا. ہم نے یقین کرے اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کیا کہ مولا تو شفا دینے والا ہے, مولا کوئی بات نہیں. میری بچی نے بھی اس کو بھی ساری اس نے اپنی رپورٹ پڑھی, سارا وہ سمجھدار پڑھی لکھی بچی تھی. ہم نے اللہ کی رضا سمجھ لی, اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا. انہوں نے ایک دفعہ شنٹ ڈالا ہے, نہیں صحیح ڈالا, دوسری دفعہ لے کے آئے ہیں, دوسری دفعہ ڈالا ہے, نہیں جی ڈاکٹر نے خود کہا ہے, خود ان کے الفاظ ہے, کہتے ہیں پہلے ہم نے جونیئر سے کروایا تھا, اسٹوڈنٹ تھا وہ ہمارا جسے ہم نے کروایا ہے, تو بیٹا اس دفعہ میں خود سینئر نے میں نے کیا ہے تو انشاءاللہ اس دفعہ کوئی کمپلین نہیں ہوگی. لیکن وہ دوسرا دن پھر ہوا تو اس کی پھر طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی. دوسرا دن بھی نہیں ابھی آیا, یہ 15 گھنٹوں میں 12 گھنٹوں میں انہوں نے اس کے 2 آپریٹ کٹھے کیے ہیں. ایک آپریٹ کو تو 8 دن کا گیپ مل گیا تھا, لیکن اگلا جو آپریٹ کیا انہوں نے 12 گھنٹے کے دوران تقریباً انہوں نے کیا ہے. تو تب میں نے اتنا شور ڈالا, میری بچی کا رنگ پیلا زرد ہے, اس کی رپورٹ 3 دفعہ آپریٹ ہوا, 3 دفعہ آپریٹ کیا, ڈالا گیا, برین کا ایشو تھا, اور اس کے بعد کہا گیا کہ اسے کرونا ہو گیا. ہاں جی, کرونا کا تو بس سسپیکٹڈ, انہوں نے جب دیکھا ہے وینٹیلیٹر بھی تھے, سارا کچھ اس کا, اتنی ول پاور تھی میری بچی میں, مجھے پتا ہے وہ کتنا میرے ساتھ کوآپریٹ کرتی رہی ہے. کہ اس کو کہنا شروزہ ماما کی کمر میں درد ہو, شروزہ میرا تھوڑا ساتھ دو. میں نے اس کو اینڈ پہ انہوں نے پیمپر پہ ڈال دیا. اس کی اتنی ہمت ہی, کہتی تھی میں نے یورین بیگ نہیں لگانا ماما, میں خود واش روم میں جاؤں گی. 2 آپریٹ کے بعد وہ یہی کچھ کرتی رہی ہے, ماما خود میں نے واش روم کرنا ہے. لیکن انہوں نے بعد میں جو اس کو پیشاب کی نالی بھی لگا دی, اس نے شور ڈالا نہیں, میں خود وہ چلیں وہ چیزیں ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے پیمپر پہ جب کیا تو اس بیچاری کو اتنی ہمت نہیں تھی, انہوں نے چھوڑی 2 آپریٹ کے بعد, لیکن پھر بھی وہ میرے ساتھ. پھر تیسرا آپریٹ ہوا, تیسرے آپریٹ کے بعد تو وہ پھر بھی میں آپ کو بتاؤں میری بچی اٹھ کے بیٹھی ہے, باتیں بھی اس نے کی ہیں میری بچی نے. لیکن جب انہوں نے آئسولیشن وارڈ میں ڈالا ہے, ایک ہاں یہ اصل مسئلہ یہ ہے, تیسرا آپریٹ ہوا اور اس کے بعد کہا گیا کہ اس کے بعد انہوں نے دیکھا ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا, انہوں نے اس کو کہا یہ سسپیکٹڈ ہے. میں نے کہا کرونا پیشنٹ میں سسپیکٹڈ ہے, تو آپ کی تمام نرسز جو ہے اس کا سارا ٹریٹمنٹ کر رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, کوئی کٹ نہیں پہنی ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوئی. میں اس کے پاس جا رہی ہوں, میں اس کو جانا تسبیح اس کی کار پہ پیار کر, اس کو سارا, اس کے فادر جا رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا تھا میری بچی کے ساتھ. لیکن انہوں نے کوئی نہیں, جو اس کو ایسے گلوز پہنے ہوئے ہیں وہ ایسے 3 مرتبہ آپریٹ ہوگی, اس کے بعد وہ کورونا سسپیکٹڈ کلیئر کر دی گئی, اور اس کو کورونا کے آئسولیشن وارڈ میں. آپ کو کوئی رپورٹ تھی کہ اس کو کورونا کا ٹیسٹ ہوا؟ آئسولیٹ کہہ رہے تھے آئسولیشن وارڈ میں, میری بچی کو وینٹیلیٹر پہ تھی, آکسیجن پہ. جو میں ظلم بیان میں جو کر رہی ہوں, میں مدر ہوں, میں اس کے, انہوں نے اس کو اس جگہ پھینکا. ایک بڑی سی وارڈ تھی اور ادھر پنکھے تک نہیں تھے لگے ہوئے, اور اس کو اینڈ والے 10-12 بیڈ تھے, ادھر اینڈ والے بیڈ پہ جا کے میری بچی کو ڈال دیا ہے. وہ روئی ہے, چاہیے, اس نے ساری بیماری اتنی ہمت سے لڑی ہے, سارے اس نے کیا. ماما یہ مجھے کدھر ڈال دیا ہے, ماما مجھے گھر لے جاؤ, اس نے چیخی ہے اس وقت. ادھر کی جو ڈاکٹر تھی جدھر انہوں نے اس کو پھینکا ہے, اس ڈاکٹر نے کہا یہ ہمارا کیس نہیں ہے.
اس ڈاکٹر نے رسپیکٹ اس کو کیا کہتے ہیں ان کو فون پہ فون, آپ دیکھیں بچی کی کنڈیشن اس طرح کی ہے کہ اس کو آکسیجن بھی چاہیے, ہو سکتا ہے وینٹیلیٹر کی بھی ضرورت پڑ جائے, آپ ادھر کیوں اس کو ڈال رہے ہیں؟ یہ اوپر 6 کا انہوں نے کہا تھا, ادھر کیا ہے نیورو کا بھی پیشنٹ ہے اور ساتھ اس کو آپ نے سسپیکٹڈ کہا ہے, تو یہ اس کو ادھر رکھے, آپ ادھر کیوں ڈال رہے ہیں؟ ادھر کے ڈاکٹر نے 2-3 دفعہ نرسز نے بھی یہی کمپلین کی ہے, اس کو لے کے جائیں ادھر سے, یہ ہمارا پیشنٹ نہیں ہے, آپ ادھر کیوں لے کے آئی ہیں؟ یہ جنرل ہاسپٹل کی بات کر رہی ہوں جدھر انہوں نے اس کو پھینکا ہے. یہ شاجی تو رونے ادھر بیٹھ گیا ہے, میں نے ہمت کی ہے, میرے سے اس کی حالت نہیں تھی بچی کی دیکھی جا رہی, میرے نندوئی ساتھ آئے ہیں, انہوں نے آ کے دیکھا, کہتے ہیں بھابی یہ ہماری بچی کو کدھر ڈال دیا انہوں نے, اس کو تو ابھی طبیعت خراب ہو جائے, آکسیجن کی ضرورت ہے, یہ ایسے جانوروں کی طرح. پھر جو ڈاکٹر کو ہم نے بار بار ادھر کے ڈاکٹر نے کال کر کے بلایا ہے, نہیں ہم نے ایڈمن سے بات کی ہے, ہم نے خالد میں پتہ کیا نام ہے اس کو بات کی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ پیشنٹ ادھر ہی. اتنی صفاقی سے اس بندے نے جو بولا نا, وہ آیا تھا, مجھے اس کی شکل نہیں بھولتی اس آدمی کی, میرے سامنے آئے, میں اس کا مجھے نہیں پتا, میرے بس میں کہتا ہے لے جائیں اس کو, یہ ادھر ہی ڈلے گا پیشنٹ, ادھر ہی. ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر آئی ہے, اس نے بھی کہا نہیں یہ پیشنٹ ادھر ہی رہے گا, لیکن جدھر لے کے گئے تھے وارڈ میں وہ کہتی ہیں سوری میں ادھر نہیں اس کو رکھ سکتی, وہاں پر کوئی سہولت نہیں تھی, میں کہتی ہوں نہ آکسیجن تھی. اچھا آصف صاحب کرونا کا ٹیسٹ ہوا, کوئی اس کی کوئی رپورٹ آئی؟ نہیں دی انہوں نے رپورٹ. ہفتے والے دن جمعے والے دن انہوں نے کرونا کا ٹیسٹ کیا, اس کا انہوں نے مجھے ہفتے والے دن کہا کہ جی اس کی رپورٹ لے کے آئیں نیچے سے. میں گیا ہوں نیچے جا کے, میں نے سب یونٹ سے پتہ کیا ہے, انہوں نے کہا جی آپ ڈاکٹر عرفان صاحب کے پاس چلے جائیں, وہ اس کے انچارج ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے. میں ڈاکٹر عرفان صاحب کے پاس گیا ایم ایس کے کمرے میں, وہ نہیں ملے. ایم ایس صاحب نے کہا جی کہ آپ کی رپورٹ کب ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی جمعے والے دن صبح 11 بجے. تو انہوں نے کہا جی یہ جمعرات والے دن کی ہمارے پاس رپورٹ آ گئی ہیں اس کی, تو آپ کی جو رپورٹ ہے وہ آپ کو منڈے کو جو ہے نا 12 بجے تقریباً 1 بجے تک آپ کو جو ہے نا ایکسیپٹڈ مل جائے گی آپ کو جو ہے. میں نے وہاں کے وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو ہفتے والے دن جو اتوار پیر والے دن جو ہے نا وہ رپورٹ مل جائے گی. تو انہوں نے ہفتے والے دن جو ہے نا 4 بجے انہوں نے شور ڈال دیا کہ جی ہمیں فون آ گیا ہے کہ جی آپ کی جو ہے پازیٹیو پیشنٹ کی رپورٹ آ گئی ہے تو اس کو کرونا ہے. میں نے کہا جی وہ ڈاکٹر صاحب تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ منڈے والے دن اس کی رپورٹ آئے گی, تو آپ نے ابھی کہہ دیا تو ہمیں کوئی رپورٹ دیں. انہوں نے کہا جی رپورٹ اس کی نہیں آتی ہمارے پاس, ہمارے ٹیلی فون کے اوپر جن کی پازیٹیو رپورٹ آتی ہے اس کو ہم جو ہے نا ہم اس کو فون کے اوپر بتا دیتے ہیں, اس کی کوئی رپورٹ نہیں ہے. اس کے بعد جب ادھر ہم نے ایڈمٹ کیا ہے, اس کے ہم نے کہا جی ہم نے دوبارہ اس کی جو رپورٹ پرائیویٹ کرانی ہے. ڈاکٹر عرفان صاحب نے جو ہے نا ہمیں اس کو بلایا, ہم نے ان کو اپروچ وغیرہ کرائی, انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کو اپنی طرف سے بھی دوبارہ کروا لیتے ہیں, تو آپ پرائیویٹ بھی جو ہے نا اس کی جو کروا لیں. ہم نے ڈاکٹر عرفان صاحب کے پاس جو گئے ہیں تو انہوں نے اپنی بھی کروائی ہے اور ہمیں بھی اجازت دی, ہم نے بھی شوکت خانم سے جو ہے اس کی رپورٹ کروائی. جو اس جنرل ہاسپٹل سے بھی انہوں نے کروائی وہ بھی نیگیٹو آئی ہے, اور شوکت خانم سے جو ہم نے رپورٹ کروائی ہے وہ بھی نیگیٹو, اور بغیر کسی رپورٹ کے, آپ کو بغیر کوئی رپورٹ دیے گئے, کوئی سیدہ صاحبہ کوئی رپورٹ آپ کو نہیں دی گئی, کچھ نہیں دیا گیا. اور ایک ایسی پیشنٹ جس کے برین کے 3 آپریٹ ہو چکے ہوئے ہیں, آپریشن ہو چکے ہیں, اس کو کرونا کے نام کے اوپر پھینک دیا گیا. میں شروع میں کہہ رہا تھا مجھے قتل نہیں کہنا چاہیے, لیکن یہ صریحاً مجھے تو لگتا ہے کہ یہ صریحاً قتل ہے. میں اپنی ڈاکٹر کمیونٹی کا مقدمہ لڑنے میں سب سے آگے سب سے پہلے کھڑا ہوں گا, لیکن یہاں پہ مجھے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. میری 22 سال کی کمائی تھی, ہم نے بڑی محنت بچی پہ کی تھی, میری بچی بہت اچھی بہت بریلینٹ تھی, آپ آفس والوں سے پوچھیں. میری بچی نے اتنی محنت سے, وہ صرف کہتی تھی ماما میں آپ کا بیٹا ہوں, میں بیٹا ہوں, وہ ہمارا مان تھی, انہوں نے ہمارا مان توڑا ہے, میری کمر ٹوٹ گئی ہے. اس کے بعد میں صدقے جاؤں میری بچی اس قابل نہیں تھی, شہزادیوں کی طرح ہم نے اس کی ایسے پرورش کی, انہوں نے ایسے جانوروں کی طرح ڈال دیا, اور جیسے بہیویئر ڈاکٹروں نے کیا نا لے جاؤ جو کچھ ہمارے ساتھ وہ کرتے رہے. ہم نے بڑی مشکل سے بڑی فون 1-2 کہتے ہیں آپ نے کیوں سفارشیں کروائی ہیں, اپروچ بھی کروائی تھی. اپروچ صرف یہ کروائی تھی, ہماری بچی کو جدھر ڈالا نہ ادھر آکسیجن ہے نہ ادھر وینٹیلیٹر ہے, ادھر کی ڈاکٹر نے کہہ کے کہا تھا کہ آپ کیوں نہیں شور ڈال رہے کہ آپ کی بچی. باقی لوگوں سے آپ نے باقاعدہ سفارشی فون بھی کروائے, کافی لوگوں سے, حکومت سے, لیکن اس کے باوجود میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. آپ کا موقف میرے لیے بڑا اہم ہے, لیکن جو ساری صورتحال بن رہی ناظرین آپ کے سامنے 15 اپریل سے 12 مئی کے دوران شہروزہ سے جو کچھ ہوا آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی, پکچر کلیئر ہو گئی. یقینی طور پر کوئی وضاحت ہوگی ڈاکٹرز کے پاس وہ جو کچھ کر رہے تھے کس بنیاد پر کر رہے تھے, جب بڑے بڑے سرکاری عمائدین کے فون وہاں پر ان کو جا رہے تھے, جب ہمارے
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاید ہمارے لاہور کے سینئر کچھ ہیلتھ رپورٹرز فون کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ اس کی کیئر کریں, تو وہ کیوں نہیں ہو رہا تھا. یہ سب ہوا کیا, ایک ایسی پیشنٹ 3 مرتبہ آپریٹ ہو چکی, 3 مرتبہ بغیر کسی رپورٹ کے کرونا میں ڈال دی گئی. اب آپ کہتے ہیں 1000 اموات ہو چکی ہیں کرونا سے, تو اس کا بھی کاز آف ڈیتھ آپ نے یہی لکھا ہوا ہے. کیوں لکھا ہوا ہے, کس طرح لکھا ہوا ہے, ثابت کریں. مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. ناظرین, آپ کے سامنے میں مقدمہ لے کر آیا ہوں سیدہ شہروزہ بطول کا. 22-23 سال کی نوجوان لڑکی 3 دفعہ آپریٹ ہوا. آپ کے سامنے ساری حقیقت آ گئی. 3 مرتبہ دماغ کا آپریشن, اور اس کے بعد کرونا سسپیکٹ کر کے ایک ایسے وارڈ میں ڈال دیا گیا جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. مرنا نہیں تھا اس بچی نے, تو اور کیا ہونا تھا, اس کے ساتھ اور کیا ہو سکتا تھا, وہ بچ کے کیسے نکل سکتی تھی. یہاں پر بالکل ڈاکٹر عمار یوسف موجود ہیں, اس کے ساتھ ساتھ والد بھی ہیں, سید عاصم رضا بھی یہاں پر موجود ہیں, سیدہ طاہرہ بطول بھی موجود ہیں. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے موقف لینا چاہ رہا تھا, لیکن آپ جب بتا رہی تھی کہ کچھ اور بھی ہوا, جب آپ بچی کو نہلایا آپ نے اس کی ڈیتھ کے بعد, اس کی ٹانگ کے اوپر جو تھا ایک پورا, وہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے, وہ کیا ہوا؟ میں جب میری بچی کی میں دیکھ کے گئی ہوں, اس کی پلس وغیرہ جب اس کی ڈیتھ سے آدھا گھنٹہ پہلے شاہ جی گئے ہیں, اس کی پھپھو اور میں, ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں. میں اس کا سب کچھ چیک کر کے گئی ہوں, اور میں یہی دعا کر رہی تھی آنکھیں کھول کے ہمیں دیکھ لے. میں نے اس کو جدھر ڈرپ ٹانگ پہ لگی ہوئی تھی میں نے وہ بھی دیکھا, ہلکا سا بس ایسے نیل سا پڑا ہوا تھا, اس کو جیسے ڈرپس وغیرہ ہم لگائیں تو ہو جاتا ہے. اس کے جسم پہ بھی تھے جگہ جگہ جو انہوں نے جو بھی ہوا ڈرپ لگانے سے. لیکن جب میں نے اس کو نہلانے گئی ہوں, میرا ادھر ماموں کا بیٹا تھا, اس کے چاچو تھے, انہوں نے تصویریں لی, وہ ہمارے موبائل میں تصویریں ہیں. جب انہوں نے شیشے میں تصویر لی تو میری بچی کی پوری ٹانگ صرف 10 منٹ میں انہوں نے ایک اتنا بڑا انجیکشن لگایا. کہتے ہیں باجی انجیکشن لگا کے گئی ہے ڈاکٹر, تو 10 منٹ کے اندر میری بچی کی جو ہے نا ٹانگ پہ کچھ جو ہے نا, کہتا ہے باجی میں نے دیکھا اس کی ایسے پوری ٹانگ ہو گئی ہے. جب ہم کہتے ہیں ہم نے دیکھا یہ کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے, ہم اندر گئے ہیں شیشے سے, جب ہم اندر کی طرف گئے ہیں سسٹر آئی ہے, اس نے اس کی پوری ٹانگ کور کر دیا ہے. ایک اس کی ٹانگ ننگی ہے, دوسری اس کی کور کر دی ہے. لیکن وہ تصویریں ہمارے پاس آ چکی تھیں, وہ پہلے اس نے اتاری تھی اس کے چاچو نے. دوسری تصویر جو ہے نا اس کی صاف وہ ٹانگ والی تھی, وہ نہیں انہوں نے اس ٹائم اتنا غور کیا. جب میں نہلانے لگی اس کو, ہم نماز پڑھ کے آئے, آدھے گھنٹے میں انہوں نے میری بچی کو پورا کیا ہے. میں 93 اس کی پلس دیکھ کے گئی ہوں, 114. کیا تھا اس کو, بچی کو کیا ٹانگ پہ کیا ہو گیا تھا؟ اس کی ٹانگ اس قدر گلی ہوئی, ریڈ پوری, یہ پوری گلی ہوئی, میں کیسے آپ کو بتاؤں. اور اتنے بڑے موٹے موٹے اس کے اوپر چھالے بن گئے تھے. میں اتنا اس ٹائم میں والدہ تھی, میں اس کو غسل, اس ٹائم کوئی بھی نہیں تھا, کرونا ہنارا کچھ کرونا نہیں تھا, کوئی پاس نہیں. میں نے اس کو بڑی ہمت سے غسل دے رہی تھی, لیکن جب میں نے ٹانگ دیکھی تو میں گر گئی. میں شروزہ یہ ظلم رہ گیا ہے, عجیب و غریب. جی ڈاکٹر صاحب, یہ ظلم رہ گیا کیا کرونا کا کوئی آپ, میں نے آپ سے کہا تھا تھوڑا سا اسٹڈی کر لیجئے گا, آپ نے مجھے تصدیق کی کہ کوئی کرونا کے حوالے سے کوئی پازیٹیو رپورٹ نہیں دی گئی, والدین کو نہیں دی گئی, اس کے باوجود اس کو شفٹ کیا گیا. یہ کیا ہوا ہے یہ سارا کچھ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو نجم بھائی, مطلب کہ میں ایک ہی بات کہوں گا کہ جو دکھ ان کا ہے نہ, تو اس دکھ کو میں سمجھ سکتا ہوں, ہم میں سے کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, جو نقصان ان کا ہوا ہے وہ نقصان کبھی کو پورا کر بھی نہیں سکتا. اولاد کا دکھ اور جوان اولاد کا دکھ وہ مطلب یہی سمجھ سکتے ہیں جن کا جاتا ہے. شاید ہم اپنی ایک بیان دے سکتے ہیں, ہم افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن اگر میں خود کو ان کی جگہ رکھوں تو شاید ان کا بڑا حوصلہ ہے. پھر میں ان کو مطلب کہ آن ایئر یہ کہتا ہوں کہ ان کا حوصلہ ہے, ان کو مطلب سلام ہے, پہلی بات. دوسری بات نجم بھائی, مطلب بات میں نے ساری بات سنی ہے, بات میں تھوڑی شروع کروں گا کہ پہلے ہی ہے کہ برین, انسانی دماغ اتنی حساس چیز ہے کہ اس میں ایک تسبیح کے دانے کی جگہ نہیں ہے, اور اس میں پانی کا آ جانا, اس میں ٹیومر کا آ جانا ایک بہت بڑی بیماری ہے, ہم سمجھتے ہیں, اور ایک سینسٹیو پارٹ ہے باڈی کا, مطلب ون آف دا سینسٹیو پارٹ, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے تو سب مطلب کہ چل رہا ہے. پہلی بات. دوسری بات آ گئی سرجری. مطلب ہم یہ پڑھتے ہیں, ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ سرجری اٹ سیلف از اے کمپلیکیشن. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد 3 سرجریز ہوئی ہیں مطلب کہ مرحومہ کی,
नकम्मापन है ये नकम्मापन है 3 दफा होना 3 दफा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो सर्जरी काफी दफा ऐसा भी होता है। देखिए वो एक अलग मतलब बहस है, लेकिन काफी दफा ऐसा होता है कि हम भी ऑपरेशन करते हैं, मतलब हम भी करते हैं, तो काफी दफा ऐसा होता है कि हमें मरीज को दोबारा ऑपरेट करना पड़ता है कंडीशन। सर दोबारा कर लिया, फिर तीसरी दफा, फिर तीसरी मर्तबा, अच्छा, और 8 घंटे के वक्फे के अंदर तीसरी दफा। चले मुझे अपनी बात जरा कंप्लीट करने दे, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मतलब कि पेशेंट 15 को आया, 18 को ऑपरेट हो गया, 21 को डिस्चार्ज हो गए, 22-23 को सिम्टम दोबारा उनको डेवलप हो गए, दोबारा हॉस्पिटल लेकर आ गए, 27 को टांके खुलने, दोबारा ऑपरेट किया गया, फिर अप्रोच किया गया, सब जो भी था, जो मैं इस बहस में नहीं जा रहा, ठीक है, जो भी था वो अब उसको हम वापस तो नहीं ला सकते। अप्रोच का नतीजा तो निकल आया, अप्रोच का नतीजा निकल आया। और मैं बताऊँ आपको थोड़ा सा, मैं इनको भी थोड़ा सा बता दूँ कि आजकल हालात ये हुए हैं कि हॉस्पिटल्स में जो SOPs हैं, कुछ SOPs फॉलो किए जा रहे हैं, ठीक है, अपनी मनपसंद SOPs इस तरह फॉलो किए जा रहे हैं जी कि हम इलेक्टिव ऑपरेट नहीं कर सकते, इलेक्टिव ऑपरेट हम नहीं कर सकते, क्योंकि पिंस की जो इमारत है ना, जो इमारतें हैं हमारी, वो है सेंट्रल एयर कंडीशनर सारी इमारतें, उसमें HVAC सिस्टम नहीं लगा हुआ, जो अगर लगा भी हुआ है तो वो उतना कारआमद नहीं है, मतलब कि वो फिल्टर नहीं करता हवा को। डॉक्टर साहब ये तो हो गया ना, ऑपरेट भी हो गया, वो नाकाम भी हो गए, मुझे नहीं उस पे तो अपनी रिजर्वेशंस हैं, ये बाकी सारी की सारी। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि 3 दफा ऑपरेट हो गया, उसकी हालत इतनी खराब है बच्ची की कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और कोरोना सस्पेक्ट करके आप एक वार्ड में फेंक देते हैं। इसकी जस्टिफिकेशन दे दें मुझे। इसकी जस्टिफिकेशन सीधी सी बात देखें कि जो कोरोना टेस्ट है ना, पहले कोरोना टेस्ट की सेंसिटिविटी भी है, स्पेसिफिसिटी भी है, ठीक है, वो हो सकता है फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है, फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है। हो सकता है कि जब सैंपल लिया गया हो, या जहां से सैंपल लिया गया हो, या जहां पे वो जाके स्वैब टच हुआ है वहां पे वायरस हो, ठीक है, जहां से दोबारा सैंपल लेके वहां वायरस, देखिए ये कहता बहस है। डॉक्टरों को कैसे पता चल गया डॉक्टर सैंपल ड्रॉ करना, सैंपल नेगेटिव आ गया, सैंपल देखिए ना तो सैंपलिंग डॉक्टर करता ना ही जो है ना वो जो रिपोर्ट है वो सर बगैर। अच्छा चलिए आप बाकी बात रहेगी सस्पेक्ट के ऊपर। देखिए इस बात पे मैं एक ऐसे वार्ड में आइसोलेशन में डाल देना, इस बात पे मैं एग्री हूं। सिर्फ इसी बात का मुझे दुख है, किस वार्ड में मेरी बच्ची को फेंका है, जिधर ऑक्सीजन है, इस पे मैं ना डॉक्टर उधर की ले रही है। इस पे मैं एग्री हूं आपके साथ, बिल्कुल आपका दुख बिल्कुल जायज है, और मैं ऑन एयर कहता हूं, आपके सामने मैं कहता हूं कि जो SOP डिफाइन किए गए थे, अगर उन जो SOP गवर्नमेंट ने डिफाइन किए, जो WHO के डिफाइन SOPs हैं, अगर तो उसके मुताबिक ये चीज नहीं हुई और ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, और वो ट्रीटमेंट नहीं दिया गया या प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, तो इस पे तो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं, आपने खुद कहा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं जो, उन पे इंक्वायरी होनी चाहिए, हेल्थ केयर कमीशन का रोल बनता है पे, हेल्थ केयर कमीशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं उन पे इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं आपको सच्ची बात करूंगा कि मैं बड़ी सिंपल बात कर रहा हूं, मैं बड़ी सादा बात कर रहा हूं। 3 मरतबा ऑपरेट हो चुकी बच्ची जो है, 3 मरतबा ऑपरेट हो चुकी है। ऑपरेट करने में क्या ऑपरेट हो सकता है, ऑपरेट 3 ऑपरेट 4 बार भी हो सकता है, ठीक है। सर आप ये समझे, आप ये नहीं देखें, दिमाग में पानी पड़ जाना कोई इतना बड़ा सीरियस काम नहीं है, बहुत बड़ी पानी था, बहुत बड़ी एक ट्यूमर भी था वहां पे, ट्यूमर भी था। देखिए मैं बात कर रहा हूं आपसे ट्रीटमेंट की, देखिए कोई भी डॉक्टर मुझे बता दे, या तो आप ये कहते हैं उसमें बहस ही नहीं करते, अब उसमें बहस ही नहीं करते। एक सवाल का जवाब कि क्या कोई डॉक्टर कभी चाहेगा उसका मरीज मर जाए? मुझे बताएं, एक सिंपल सा सवाल है मेरा आपसे, एक आवाम से, सर मैं क्या डॉक्टर चाहे? कोई डॉक्टर नहीं चाहता, भी लेंगे जरा, कोई डॉक्टर नहीं चाहता। पहली बात मेरी बात सुनिए, इन्होंने पहला स्टूडेंट के ये ऐसे मोबाइल पे सारी एडवाइस ले रहे हैं स्टूडेंट से, इन्होंने खुद डॉक्टर ने कहा, सर्जन ने पहला ऑपरेट आपका स्टूडेंट ने किया है, अब मैं खुद सर्जन कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं सीनियर। वो आंटी जो है ना वो बेसिकली स्टूडेंट नहीं होते, दे आर द स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग होते हैं और ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अब ये भी मेरा और वो स्किल के स्पेशल ट्रेनिंग होता है। लेकिन मैं इस बात पे आपके साथ हूँ कि अगर ये स्टेटमेंट दी गई है ना तो इट्स अ नेग्लिजेंट स्टेटमेंट। मेरी बच्ची ने सोचे ना कि आपको बच्ची ने एक्सेप्ट किया अपनी बीमारी को, उसने खुद फाइल पढ़ी है, पढ़ी लिखी थी, उसने कहा हाय मामा मुझे आप मुझसे छुपा रही हैं, मुझे ब्रेन ट्यूमर है। मैं सोने नहीं तुझे नहीं कहती, मैंने अपनी फाइल खुद मामा पढ़ी है, मुझे ब्रेन ट्यूमर है। हम फिर भी अल्लाह की रजा पे राजी हुए हैं, हमने कहा या अल्लाह तू उसको शिफा दे, फिर भी नहीं हमने शिकवा किया। लेकिन ये इन्होंने कोरोना वाला जो किया है, असल मसला तो कोरोना है। मेरा सवाल अगर तो सैयदजादी थी, सैयदजादी थी, आप इतना मर्जी डिफेंड करें, इतने उन्होंने बॉडीगार्ड हमारे, मेरी बात सुने, गने दे के हमारे सामने उन्होंने खड़े किए हैं। यकीन करें हमारे बंदों को आगे मैं जाके इमरजेंसी में ऐसे आके खड़ी हुई हूं, मैं मेरी बच्ची सैयदजादी है, कोई आगे आया ना तो मैंने यही गन्ने चला देनी है, मैंने इनको आगे नहीं आने दिया, मेरी बेटी को कोई हाथ ना लगाए। मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि अगर जो ये बात कर रही हैं, मैं इनकी बात को डिनाई नहीं करता,
میں ان کی بات پہ کوئی اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو دینا میرا بنتا بھی نہیں. سیدھی سی بات ہے کہ اگر یہ اس طرح ہوا ہے, ٹھیک ہے, اگر اس طرح ہوا ہے تو اس پہ ایک قرار واقع سزا اور قرار واقع انکوائری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کہ کون سے ایسے SOPs تھے جو کہ ڈیفائن ہونے تھے. آپ کو بتایا, ہمیں پتا, ہم 3 ماہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ, اس کے بعد ان کے جو ان کے ہیڈز ہیں انسٹیٹیوشن کے, وہ اب تک میں سمجھتا ہوں ہم ایک نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں. اور نتیجہ یہ ہے کہ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے, ہیلتھ کیئر کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے, اس پہ درخواست بھی دی جانی چاہیے. اس پر مزید بات کریں گے, میں کمپنی والوں سے جو ہیں ان سے بھی رابطہ کریں گے وہ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, بات کر رہے ہیں شہروزہ کے حوالے سے, جس کا 22-23 سال عمر, ہمارا انجینئرنگ یونیورسٹی سے ٹاؤن پلاننگ کی اس نے ڈگری لی, ابھی اپنے کیریئر کا آغاز ہی کیا تھا, ابھی انٹرنشپ ختم ہوئی تھی اور جاب انہوں نے شروع کر لی تھی گرانا گروپ میں. ایک نیا ریل اسٹیٹ کا گروپ آ رہا ہے اس میں, اور مجھے جو میں آپ یہاں پر جو ہے اس گروپ نے بھی بہت مدد کی ان لوگوں کی. میرے ساتھ یہاں پر سید عاصم رضا موجود, طاہرہ بطول موجود, وہ ممنون ہے, مشکور ہے. میں جانا چاہ رہا ہوں اس وقت ہمارے ساتھ تیمور عباسی صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں گرانا گروپ کے, وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ان کی طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کس طرح فیل کیا جب ان کے پاس یہ سارا معاملہ آیا, ساری چیزیں آئیں, انہوں نے اس کو کس طرح لیا اور جنرل ہاسپٹل بھیجا گیا. کیا کمپنی پرائیویٹ بھی کروا سکتی تھی, نہیں کروا سکتی تھی, ان کی فیلنگز کیا ہیں؟ تیمور عباسی صاحب, تیمور صاحب کیا فیل کرتے ہیں آپ؟ Thank you ji for inviting us. Sir, as far as your question regarding this thing is concerned, how are we feeling about it? Sir, we are really feeling bad about it. And the basic reason is that when we came to General Hospital, we came with the perception that it is one of the finest public hospital working in the country. اینڈ اس وقت ہمارے پاس آپشن بھی تھی, ہم پرائیویٹ ہاسپٹل بھی جا سکتے تھے, بلکہ ایز اے کمپنی ہماری جو سینئر مینجمنٹ تھی, اٹ واز آلویز پشنگ کہ جی وی شوڈ گو ٹورڈ دی پرائیویٹ آپشن, کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹل کی خیر اتنی گڈ ول نہیں ہے. بٹ ہمارے کچھ دوست جو یہاں لاہور میں بیسڈ تھے, اور ایون میرا ذاتی خیال یہی تھا کہ جی لاہور جنرل ہاسپٹل از ون آف دا بیسٹ ان دا کنٹری, اور خاص طور پر جو اس کی سرجری کا ڈپارٹمنٹ ہے. بٹ دا وے وی ور ٹریٹڈ ہیئر, اٹ واز کمپلیٹلی لیکنگ پروفیشنلزم. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ اٹ واز دی ہول ہاسپٹل یا اٹ واز دی ہول ڈاکٹرز کمیونٹی, بٹ جو کچھ انڈیویجول سارے معاملے میں ایسوسیٹڈ رہے, تو دا اونلی تھنگ وچ دے ور لیکنگ دیٹ واز پروفیشنلزم, اینڈ دا کمپوننٹ وچ واز مسنگ دیٹ واز دا ہیومین کمپوننٹ. اینڈ آپ کو جب ایک طرف بتایا جائے کہ جی آپ کی 3 دن بعد سرجری ہے اور آپ یہ ساری چیز اس طریقے سے سوچ رہے ہوں, اور آل آف اے سڈن آپ کو بتایا جائے کہ جی آپ کے پیشنٹ کو تو کرونا ہو گیا, اور کرونا کا ایلیگیشن لگا کے آپ کے پیشنٹ کو آئسولیشن وارڈ میں بغیر وینٹیلیٹر کے صرف رکھنے کے لیے چھوڑ دیا جائے, اور آپ کا وہ پیشنٹ جو بہت اگریسولی فائٹ کر رہا ہو اس ایلیگیشن سے پہلے اپنی بیماری کے ساتھ, اور جب آپ اسے اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے اور وہاں سے وہ مر جائے, اینڈ بعد میں جس کا پرائیویٹ ٹیسٹ ہو وہ بتائے کہ جی اس کو تو کرونا تھا ہی, دیٹ واز سم تھنگ جی وی شوڈ ناٹ ہیو بین لائک دس. اینڈ ہم یہی کہیں گے کہ پاکستان میں جس طریقے سے ہر شعبہ افیکٹ ہے, اسی طریقے سے جو صحت کے شعبہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بہت بہت شکریہ. اور مجھے یہاں پر ایک شکریہ بھی ادا کرنا ہے, جب میں بات کر رہا تھا اپنا طاہرہ صاحبہ سے, عاصم صاحب سے, تو پتہ چلا کہ کمپنی نے باقاعدہ تعمر تنخواہ دینے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. کمی تو نہیں پوری ہو سکتی طاہرہ صاحبہ, باقی کمی تو نہیں پوری ہو سکتی. ہمیں کچھ نہیں چاہیے, مجھے میری بچی کہیں سے لا دو, خدا کا واسطہ. میری بچی کو اینڈ پہ انہوں نے اتنا کر دیا, کہتے ہیں یہ ذہنی مریضہ ہے. میں جا کے دیکھوں اس کے آفس میں, پوچھو کہ وہ جو بھی کام دیتے تھے 2 سٹیپ آگے جا کے کام کرتی تھی. 2 ٹکے کی نرسیں ان کو ذہنی مریضہ بول رہی تھی میری بچی کو, وہ روئی ہے آنسوؤں کے ساتھ, اس میں ہمت نہیں تھی بولنے کی. ماما مجھے باہر نکالو, ماما ادھر سے گھر لے جاؤ, کہ اتنا اس کے ساتھ ہو رہا تھا. اس میں ایک سوال, پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ تو اس وقت تک تو رپورٹس یہی ہیں کہ کرونا نہیں تھا, ٹھیک ہے, چلیں میں مان لیتا ہوں ایک لمحے کے لیے کہ کرونا تھا, ڈاکٹروں کو کسی غیبی طریقے سے پتہ چل گیا کہ کرونا ہے,
उनको कोई उन पे कोई किसी तरह पता चल गया, उसके बाद क्या इस बच्ची को आपने उसकी हालत, आप कह रहे हैं मैं उसके एक्सरेज भी देख के आया, आपने इसकी स्टडी भी की, क्या उसको एक ऐसे आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल किया जा सकता था जहाँ पे ना ऑक्सीजन हो, जहाँ पे ना वेंटिलेटर हो, क्या करना क्या चाहिए था वैसे इसके साथ? आपसे मैं पहले वो बात कर चुका हूँ कि जो SOP फॉलो किया गया इस केस के अंदर, आई टोटली डिनाइड दैट SOP, मतलब मैं उस SOP से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ जिस SOP के तहत, मैं बिल्कुल ओपनली कहता हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं मतलब कि ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ इसके बाद शायद मेरी ही कम्युनिटी के, मेरे ही प्रोफेशन के लोग शायद मेरे खिलाफ हो जाएं, लेकिन जो ज्यादती है वो ज्यादती है। मैं इसमें 3 चीज़ें आपको बताऊंगा कि 3 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोरोना लैब जो LGH में इस्टेब्लिश है, जो उनको हेड कर रही है मैडम, या जो भी साहब हेड कर रहे हैं, अच्छा, उन्होंने क्या इस रिपोर्ट को, नहीं इरफान साहब पल्मोनोलॉजिस्ट है, उनका ताल्लुक उस लैब से नहीं है। डॉक्टर जिसने रिपोर्ट शाया की ना, जब तक देखें बात, जिसने रिपोर्ट गलत रिपोर्ट, या वो रिपोर्ट गलत थी या सही थी, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। डॉक्टरों ने तो यही कहा कि डॉक्टर इरफान साहब ने सारी बेस तो वही बनी ना, बेस वही बनी। इरफान पे वैसे कि देखें इरफान साहब फोकल पर्सन है कोरोना के, और वो चीजों को मतलब मीडिएट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पहली इंक्वायरी के ये रिपोर्ट जो थी ये दुरुस्त थी, गलत थी, क्योंकि जिसकी बुनियाद पे ये सारी तबाही मची है, जिसकी देखें मेन बुनियाद हमने पकड़नी चाहिए। दूसरा, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि अपने मरीज को जिम्मेदारी से उस तरह उसकी केयर अगर नहीं करवा सके, या अगर आपको भी पता है, जब थोड़ी सी टॉपिक से हटके बात हो रही है कि आपको पता है कि LGH लाहौर जनरल अस्पताल और पिंस एक जमाने में एक थे, अब वो एक अलग एंटिटी बन चुके हैं। ठीक है, पिंस अलग हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर, और LGH अलग हो गया हुआ है। असूल तो ये था कि जब उनको पता था या कि भी पेशेंट वर्सन हो रहा है, दे कॉल इट अ सस्पेक्ट, then it should be shifted, the patient should be shifted to the state of the art center जो establish किए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो क्लेम करती है, PKLI है, म्यो है, एक्सपो सेंटर है, मतलब कि जो हमने, जो आपके सामने हम जो देख रहे हैं, एक्सपो क्यों कहते हैं? मैडम कहती हैं कि वो मोतदिल मरीजों के लिए, वो मतलब अपने तरफ से तो वो वुहान हॉस्पिटल कहती है ना, आप ठीक है, मतलब कि उसको मैं दूसरा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को ज्यादा इस पे बेहतर डिसीजन लेना चाहिए था, देखें जो बेहतर डिसीजन नहीं लिया गया, ठीक हो गया। और तीसरा, हेल्थ मिनिस्टर यास्मीन राशिद, मतलब मैं स्टेट अवे, ये मेरी उससे दुश्मनी नहीं है उस तरह से कोई, लेकिन मतलब कि जो अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से मुझे बताएं आज तक गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट शाया की कि हमारा ये आइसोलेशन सेंटर बेहतर है, ये बेहतर नहीं है, या हम ये चीज मुहैया कर रहे नहीं कर रहे, क्योंकि अखबारात में नहीं, जनरल हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी वार्ड 18 बड़ा मशहूर सारा इसी किस्म के पेशेंट होते हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि वहां पर तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट आइसोलेशन वार्ड होना चाहिए? नहीं है, वो इसलिए नहीं है, इसमें भी जो गलती है वो गलती गवर्नमेंट की भी है और उस हेड की भी गलती है, सीधी बात है, मैं स्टेट पे कहता हूँ। और हेड कौन है सबको पता है, मतलब कि देखें अगर एक हेड जो है इंस्टीट्यूट के, वो इस पेंडेमिक के अंदर अपने पेशेंट्स के लिए, जो कि वो समझ रहे हैं कि एक बड़ा एक हवा बना हुआ है कोरोना का और एक हर बंदा डर रहा है, तो उनके लिए अगर आप उन पेशेंट्स के लिए चीजें मैनेज नहीं कर सके, ठीक है, चले आपने अगर अपने पास मैनेज नहीं की, आपने किसी अपने बाएं वाले हमसाये मैनेज करनी थी, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? उस मरीज को देखने की, उस मरीज को पूरा केयर दिलवाने की और उस मरीज को फॉलो करने की। वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं है, दे आर द अटेंडेंट्स, ये आए अपना मरीज लेके, अगली जिम्मेदारी अस्पताल की है। सही। आसिफ साहब जी, आसिफ साहब आप क्या कहेंगे इस पे? आपका क्या, किससे क्या दरख्वास्त करते हैं? प्रोग्राम को हम इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे हैं, क्या दरख्वास्त करें? बात है हेल्थ केयर कमीशन, ठीक है, शुड इंक्वायर दिस मैटर ऑन मेरिट बेसिस, ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट YDA LGH हम इनकी पूरी सपोर्ट का ऐलान करते हैं, ठीक है, कि हमें जो ज्यादती की हुई है, जो भी इसमें मुलव्वस है, इस पूरे ही जो भी इस चीज को बिगाड़ने में या इस चीज को इनिशिएट करने में, उसके खिलाफ कार्रवाई के जो है ना, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जहां हमारा साथ अब दरकार होगा, हम एज अ यंग डॉक्टर्स, एज अ मतलब छोड़ दे यंग डॉक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग वी विल स्टैंड विद यू। ये बड़ा ऐलान है, क्योंकि इस वक्त बात हो रही है जहाँ भी कमी कोताही हुई है कम्युनिटी की तरफ से हुई है, कुछ लोगों की तरफ से हुई है, बड़ा ऐलान है। डॉक्टर अमार यूसुफ, आपको बहुत शुक्रिया, मैं मशकूर हूँ आपका इसमें। आप असफ क्या कहेंगे इस पर? मेरी अपने आने वाला से यही दरख्वास्त है कि मुझे जो इंसाफ दिलाया जाए। मेरी बच्ची, मैंने बड़े मुश्किलों से उसको अपना उसकी तलीम वगैरह करवाई है, उसकी जो भी मैंने उसका किया है, तो मेरे साथ ज़्यादती हुई है, बस इसका अज़ाला किया जाए और मुझे मज़ीद किसी परेशानी और टेंशन से जो है ना मुझे महफूज रखा जाए। बस अब हमें परेशान ना करें, हमें मज़ीद जो टेंशन जो हमें दे रहे हैं, कभी से मैं से हमें फ़ोन आ रहा है,
آپ کدھر ہیں, آپ کا ٹیسٹ لینا ہے کورونا کا, ایسے ہے. وہ تو نیگیٹو آ گیا آپ کے نا. جی جی, وہ بس ہمیں مزید جو ہے وانے والا سے درخواست ہے کہ ہمیں جو تنگ کر رہے ہیں, ہمیں فون کر رہے ہیں, بار بار فون آ رہے ہیں, آپ ہمیں اپنے ایڈریس بتائیں, اپنا یہ بتائیں, آپ محلے والوں کو آ کے ان کے ٹیسٹ لیں گے. ایک اور عجیب و غریب صورتحال ہے, پڑھنے نہیں دے رہے, میری بچی کو پڑھائی نہیں کرنے دے رہے. گورنمنٹ نے تو کیا کام کیا بھائی, مسوٹو سے گورنمنٹ نے بجائے اس بیماری سے لڑنا کیسے ہے اس پہ ایفیکٹولی کوئی پالیسی دی جاتی, انہوں نے اس بیماری کو سوشل سٹگما بنا دیا ہے سب کے لیے. مطلب کلنک ہے جی ہمارے لیے, کرونا ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا یار. مطلب آپ ان کو بجائے اس کے کہ آپ ان کو ایجوکیٹ کریں, آپ ان کے لیے ہسپتال بنوائیں, آپ ان کے لیے سہولیات مہیا کروائیں, آپ ان کے لیے جو آپ کو کروڑوں اربوں روپے کی ایڈ آئی ہے وہ لگائیں, آپ صرف بیان بازی کر رہے ہیں بیٹھ کے. مطلب ہو کیا رہا ہے, ہم نے اتنے لاکھ ادھر دے دیے, ہم نے اتنے کروڑ یہاں دے دیے. آپ نے کہیں یہ اسٹیٹمنٹ سنی ہے کہ ہم نے اتنے کروڑ ہسپتال میں وینٹیلیٹر دے دیے, ہم نے اتنے 100 وینٹیلیٹر دے دیے, ہم نے یہ دوائیاں دے دی. لوگ تو اپنے پلے سے علاج کرا رہے ہیں ادھر بیٹھ کے. بیڑا غرق جی. اور اس وقت جو کچھ کرونا کی وجہ سے ہو رہا ہے ناظرین, میں ایک اور آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. یہ تو جنرل ہاسپٹل کی بات ہو رہی تھی. فیصل عظیم صاحب ہیں ایک صاحب, انہوں نے ابھی ایک لاہور کے ڈیفنس کے ایک ہاسپٹل کے حوالے سے ایک ویڈیو وہاں پر کھڑے ہو کر جاری کی. ملینز کی تعداد میں اس کے ویوز اب تک آ چکے ہوئے ہیں. یہ کرونا کے نام پہ ہو کیا رہا ہے, کس طرح یہ سارا کچھ کام چل رہا ہے, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آج جب ہم کہتے ہیں کہ 1000 پیشنٹ ڈیتھ ہو چکی, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 50,000 پیشنٹ ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہے, تو اس قسم کی ویڈیوز ہمارے صحت کے نظام کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھا رہی ہے. میں چاہتا ہوں وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں کہ اس وقت ملک میں ہو کیا رہا ہے, کس طرح وہ شخص چیخ رہا ہے, کس طرح انصاف مانگ رہا ہے, کس طرح چیف جسٹس کو پکار رہا ہے. دیکھیے ذرا. آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو وائرل کی تھی, میری بیوی کو کرونا نہیں ہے, یہ نیشنل ہاسپٹل والوں نے 3 دن اسے کرونا وارڈ میں رکھا, اب وہ زندگی موت کے ساتھ لڑ رہی ہے, کوئی ڈاکٹر چیک کرنے نہیں آ رہا. یہ دیکھیں, ایک دن کے 90,000 روپے کی, اگر اس کو کرونا بھی نکلتا, ایک دن کی 90,000 روپے کی میڈیسن دے دی ہیں. انہوں نے بل بنا کے مجھے ابھی 10 لاکھ روپے بل بنا کے بتا دیا. میرے ساتھ ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان, آپ سب کے وزیر اعظم ہو, انسانیت کے وزیر اعظم ہو, آپ فوری دیکھو اس کے ہاسپٹل پہ ایکشن لو. میرے ساتھ ظلم, میری بیوی اگر مر گئی میں کسی کو نہیں بخشوں گا. چیف جسٹس آف پاکستان, آپ یہ دیکھیں, میری بیوی یہاں پہ کرونا کے یہاں پہ پیشنٹ بنا کے انہوں نے جعلی رکھا ہوا ہے, تو میرے ساتھ ظلم کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں. یہ دیکھیں ہاسپٹل میں, اب میں پریشان ہو گیا, یہاں پہ مجھے پوچھ نہیں رہا کہ 9 دن ہو گئے, 10 دن میری بیوی زندگی موت کے ساتھ لڑ رہی ہے. یہاں پہ انہوں نے ہمارے ساتھ بالکل زیادتی کی ہے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں. یہ دیکھیں, یہ آپ کے سامنے ہے, کرونا کی مریض نہیں ہے, لیکن کرونا کی وارڈ میں 90,000 روپے کی ایک دن کی میڈیسن دے دی ہے. میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بیوی میری کو انہوں نے کرونا کی وارڈ میں شفٹ کر دیا جبکہ اسے کرونا نہیں تھا. اب یہ نیچے ICU میں لائے ہیں, اب وہ بیچاری زندگی موت کے ساتھ لڑ رہی ہے. کوئی ڈاکٹر اچھی ڈیل نہیں کر رہے یہاں پہ ہمیں. میرے ساتھ زیادتی سنا, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. خدا را اللہ کے رسول کے لیے میری مدد کریں. چیف جسٹس آف پاکستان, آپ اس کا ایکشن لیں فوری طور پہ. ایک عجیب کنفیوژن پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کرونا کا پیشنٹ اس وقت ڈر رہا ہے کہ میں نے کرونا, اگر میرے پاس علامات بھی موجود ہیں اور میں چلا جاؤں گا تو مجھے تو بند کر لیا جائے گا, پکڑ لیا جائے گا. پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہیں اس کے اوپر لمبی دہاڑیاں معذرت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. تھوڑی سی انسانیت, تھوڑا سا خدا خوفی. میں عمار صاحب آپ یہاں پہ اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ اس پہ, کیا ہو رہا ہے؟ 2 باتیں. جی, غریب کو سرکاری اسپتال میں وہ اس لیے نہیں بیچارہ آ رہا مریض, ہمیں بند کر دیا جائے گا, پکڑ لیا جائے گا, سہولیات نہیں ہے. اب ایک نیا پہلو آ گیا ہے کہ اگر میں پرائیویٹ گیا تو مجھ سے پیسے لیے جائیں گے, کروڑوں کا لاکھوں کا بل بنایا جائے گا. میری یقین کہ آپ کے شو سے میں آپ سے لازمی درخواست بھی کروں گا اس بات کو اٹھائیں کہ اس پینڈیمک کے اندر حکومت پاکستان کو چاہیے کہ سارے ہسپتالوں کو, چاہے وہ پرائیویٹ ہے, چاہے وہ گورنمنٹ ہے, چاہے وہ سیمی گورنمنٹ ہے, ان سب کو نیشنلائز کیا جائے. ان کی جو فیس ہے, ان کی جو ٹریٹمنٹ جو اربوں روپے رکھے جا رہے ہیں, جو اس وقت اربوں روپے وہ فیس سرکار پے کرے اور اس کو خود جسٹیفائی کرے اور نیشنلائز کر دیں اسپتال کو. کیونکہ میں مطلب جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے, مطلب کہ یہ ایک زیادتی ہے, اور یہ پہلا ایک بندہ نہیں ہے, یہ ایک لمبی داستان ہے. ٹھیک ہے, نیشنل ڈاکٹرز سرجی میٹ یہاں پہ جو ہوتا ہے سب کو پتا ہے. اور اب مطلب اگلی بات میں بتا دوں کہ جو اب آنے جا رہا ہے,
جو ہمارے ہسپتالوں کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہی چیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پرائیویٹائز ہو رہی ہے, ایم ٹی آئی وہ تو آپ لے چکے, مطلب نہیں ہم ہی لے چکے, یہ گورنمنٹ ہمیں تھوپ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور میں بتاؤں جس عوام نے ان کو ووٹ دیا نا, انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اللہ کو حاضر جانے کہتا ہوں کہ یہ لوگ ان کو ان کے گھروں سے نکال کے جوتیاں ماریں گے جس طرح کا یہ ہسپتالوں میں نظام لینے جا رہے ہیں. چلیں یہ تو اللہ کرے, میری ریکویسٹ ہوگی اس کو. اور میں یہاں پہ بالکل کہوں گا جی, میں عاصم صاحب آپ سے بھی کہوں گا, طاہرہ صاحب آپ سے بھی کہوں گا, ہم آپ کی آواز بلند کر سکتے تھے. ہم یہاں پہ کوئی جج نہیں ہے, ہم یہاں پہ کوئی تھانے دار نہیں ہے, ہم صرف آپ کی آواز پہنچا سکتے ہیں حکام بالا تک. ایک ظلم ہوا, تسلیم کیا گیا کہ یہاں پر ایک ظلم ہوا ہے, اور واقعی ناظرین یہ بڑا ظلم, یہ ایک بڑا ظلم ہے کہ 23 برس کی سیدہ شہروزہ بتول, آپ خود سوچیں, ایک بچی جس نے ابھی 2019 میں جو اپنی ڈگری لی, اپنی ایجوکیشن جو ہے ٹاؤن پلاننگ میں اپنی مکمل کی, ایک کمپنی میں جا کے اسسٹنٹ مینیجر کی پوسٹ پر بھی وہ لگ گئیں, تو کیا تھا اس کا والدین کیا سوچ رہے تھے؟ اور پھر میں کہوں گا کہ برین ٹیومر, دماغ میں پانی آ جانا, ٹھیک ہے ساری باتیں میں تسلیم کرتا ہوں, وہ بیمار تھیں, لیکن کرونا کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت خوفناک ہے, یہ بہت سارے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. یہ ہمارے صحت کے نظام کے لیے, یہ ہمارے جو اعتماد ہے ہمارا اپنے ہسپتالوں کے اوپر, میں پرائیویٹ ہاسپٹلس کی بھی بات کروں گا, وہاں پہ جس طرح کمائی کی جا رہی ہے, درخواست کر سکتے ہیں, اپیل کر سکتے ہیں. اور کہاں ہے ہیلتھ کیئر کمیشن؟ وہ کیوں نہیں ان چیزوں پہ نوٹس لے رہا, کیوں نہیں اس کا خیال کر رہا؟ ادارے کہاں پہ ہیں, کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ لوگ مر رہے ہیں, لوگ پریشان ہیں, لوگوں کے پیارے جو ہیں جا رہے ہیں, اور جن کے پیارے بچ رہے ہیں وہ اپنی جائیدادوں سے محروم ہو رہے ہیں. یہ قابل قبول نہیں ہے اس سوسائٹی میں یہ رویہ. یہ بنانا ریپبلک نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ اس کیس کو, شہروزہ بتول کے کیس کو ٹیسٹ کیس بنا لیا جائے, دیکھا جائے کہ 3 مرتبہ آپریٹ ہونے والی اس بچی کو کس طرح ایک ایسے کمرے میں پھینک دیا گیا جہاں پر پنکھے بھی نہیں تھے, اور اسے آئسولیشن وارڈ کا نام دیا جا رہا تھا. حکمرانوں کو سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, خدا کا خوف کرنا چاہیے. دریائے فرات کے کنارے پہ پیاس سے مرنے والے کتے کی بات کرنے والے حکمرانوں, میں سچ کہہ رہا ہوں, آپ کو اپنے زیر انتظام ان ہسپتالوں میں مرنے والے ایک شہروزہ بتول اس کا حساب دینا پڑے گا. ایک اس کی ماں, اس کے باپ کے آنسوؤں کا حساب دینا پڑے گا. آپ کو حساب دینا پڑے گا. جہاں نہیں دیں گے تو اگلے جہان میں دیں گے آپ. اللہ کرے بہتری آئے, ہماری کوشش اسی لیے. اللہ حافظ.